हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉप के साथ मैं हूं एजाज सैयद। मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के प्रोग्राम में हम चटपटी खबरें आपको दे रहे हैं। 5 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी उम्मीदें हैं डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि हुकूमत ने भी एक ताकतवर वजीर को वहां पर भेज दिया है। नंबर 1 तो हम आपको ये खबर बताएंगे। दूसरे नंबर पर जिस जज ने इमरान खान को सजा दी है, उस जज का हमारे आसिफ बशीर चौधरी के साथ एक वाकया रूनुमा हुआ था जिसमें इनका एक बड़ा बुनियादी किरदार था। वो वाकया भी आपको सुनाएंगे आसिफ बशीर कि ये वाकया क्या था। तीसरे नंबर पर एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि जनवरी की 12 तारीख को रावलपिंडी के टोपी रख एक वेडिंग हॉल है, मिलिट्री के वहाँ पर फंक्शंस होते हैं। वहाँ पर एक अहम जनरल के बेटे की शादी हुई। वहाँ पर कौन कौन से सियासतदान आए और कौन कौन से नहीं आए, वो बड़ी अहम खबर है जो आपको बताएंगे। चौथे नंबर पे एक और बड़ा अहम मामला है, वो FBI के हवाले से इसी शो में आसिफ ने खबर दी थी कि FBI के रेडार पे कुछ यूट्यूबर्स हैं। वही हुआ जिसका हमें खदशा था कि जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। बिलाल गौरी उनको टारगेट किया गया है। कैसे टारगेट किया गया है वो भी आपको क्विकली बताएंगे। और सबसे एंड पे बहुत ही अहम मामला इंसानी स्मगलिंग का है। इंसानी स्मगलिंग के हवाले से गुजरात के अंदर एक खातून अपने 3 बच्चों के साथ मुबैना तौर पर इंसानी स्मगलिंग का रैकेट चला रही थी, उसे पकड़ लिया गया है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर और मुरितानिया या और मराकश में क्या इन्वेस्टिगेशन होंगी वो क्विक राउंड अप आपको देंगे। तो आज काफ़ी हैवी एजेंडा है, लेकिन आप यकीनी तौर पे एंजॉय करेंगे। तो आइए आसिफ बशीर से बातचीत का आगाज़ करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से? एजाज, मैं तो खैरियत से हूँ, लेकिन जल्दी से बताएं कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत ने किस वजीर को भेज दिया ट्रंप साहब के? ट्रंप साहब तो अब आ गए हैं ब्रेकों के बगैर। ट्रंप साहब तो आ गए आसिफ, ट्रंप साहब आ गए हैं और हुकूमत भी खामोशी से अपना एक काम कर रही है। हुकूमत के बड़े ताकतवर वजीर हैं मोहसिन नकवी साहब, बड़े जिन्हें कहते हैं ना मोहसिन स्पीड। शहबाज शरीफ स्पीड के मुकाबले में आई थी मोहसिन स्पीड। तो मोहसिन स्पीड जो है चुपके से स्पीड लगा के अमेरिका पहुंचे हुए हैं। और हुकूमत के ताकतवर वजीर हैं या हुकूमत प्लस के ताकतवर? हुकूमत प्लस के ताकतवर वजीर हैं। आपने राइटली पॉइंट आउट किया। ठीक। तो वो अमेरिका पहुंचे हुए हैं अपने करीबी दोस्तों के साथ। ठीक। तो हमारे बड़े प्यारे आमिर मीर साहब भी उनके साथ हैं। अच्छा, वो तो उनके साबिक मिनिस्टर भी हैं ना पंजाब, साबिक मिनिस्टर भी, सोहेल बड़ाई साहब भी इत्तेफाक से उधर ही हैं और भी कुछ दोस्त हैं उनके। तो वो कर क्या रहे हैं मोहसिन नकवी साहब? वो कर ये रहे हैं कि वहाँ पर कांग्रेसमैन से मुलाकातें, सेनेटर से मुलाकातें, और हमारी इतलात ये है कि कोशिश उनकी ये है कि वो हुकअप करें बड़ी मुलाकात जो है पाकिस्तानी क़यादत की अमरीकी आला क़यादत के साथ। वो कुछ उस तरह की मुलाकातें वहाँ पर अरेंज करने की हमें जो पता चला है कि वो कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो भी उनको कोई ज़्यादा सपोर्ट देगी, लेकिन उनके अपने कॉन्टैक्ट्स भी बढ़े। मोहसिन नकवी साहब एक अरसे तक वहाँ पर अमेरिका में रहते रहे। तो अब एक तरफ PTI है वो बड़ी उम्मीदें लगा के आई है कि ट्रंप जो है इमरान खान को रिहा करवाएंगे। दूसरी तरफ से इधर से भी एक खामोशी से काम कर दिया गया। तो देखते हैं कि अल्टीमेटली होता क्या है। किया तो खामोशी से गया, लेकिन हलचल बड़ी है वहाँ पे DC में और इवन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी हमारे काफ़ी सारे जो ताकतवर लोगों के नुमाइंदा लोग होते हैं उनके भी तब्दीलियाँ हुई हैं। वहाँ भी कुछ नए ऑफिसर्स जो हैं वो भेजे गए हैं। और क्योंकि एक तल्ख हकीकत ये है कि इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है, गाँव का चौधरी है अमेरिका गाँव का चौधरी है दुनिया, अगर एक विलेज है, ग्लोबल विलेज है, तो सारे लोग जो हैं, क्योंकि तीसरी वर्ल्ड में सारा बैनुल अक़वामी ताकतों का ही एजेंडा जो है वो चलता है, तो सारी दुनिया जो है वो भी फ़िक्रमंद है। ख़ास तौर पे तीसरी दुनिया के ममालिक काफ़ी ज़्यादा अलाइन होने के लिए सरगर्म हैं। पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में से एक है। आसिफ, अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं ना, वो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका UN में न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं मुनीर अकरम। वो अब ज़ाहिर उम्र रसीदा भी हो चुके हैं, काफ़ी एक्सटेंशंस उन्होंने लिए हैं। वहाँ पर आसिम इफ्तिखार आए हैं, पाकिस्तान के कैरियर डिप्लोमेट। ज़्यादातर जो डिपेंडेंस जो है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, वो पाकिस्तान की सफारतखाने के ऊपर हो रही है। सफारतखाने में सफ़ीर भी नए हैं, अपनी एक्टिविटी ताल्लुक वगैरह नीचे जो लोग हैं उसमें भी लोग जो हैं वो आए हैं, चेंज हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो बहरहाल एजाज,
تھینک یو، آپ نے ہمیں بڑی ڈیولپمنٹ سے آگاہ کیا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور نہ صرف موجود ہیں بلکہ وہ الائن ہونے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کے پاس جاؤں گا. آپ کو پتا ہے بلاول بھی وہاں پر جا رہے ہیں، بلاول بھی وہاں پر موجود ہے میری اطلاعات کے مطابق. لیکن اعزاز میری طرف آنے سے پہلے یہ ملکی محاذوں پہ تو متعدد میں، جن میں 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے محسن نقوی صاحب کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے. اب یہ ان کے لیے میرا خیال ہے ایک نیا چیلنج ہے، اور اس میں ان کے پاس ایکسکیوز بھی کم ہوں گے. تو لیٹ سی کہ وہ کیا وہاں سے لے کے آتے ہیں. ویسے آپس کی بات ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی. وہ وزیر خارجہ ہیں، وزیر داخلہ ہیں، چیئرمین کرکٹ بورڈ ہے، یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے. خیر جو بھی ہے ان کا تعلق واسطہ ہے، دیٹ آئی ریسپیکٹ. ظاہر ہے کسی کا بھی تعلق ہو سکتا ہے، وہ رہے بھی ہیں. مجھے چھوڑنے ساری یہ باتیں. یہ بتائیں خان صاحب کی سے جڑی خبر ہے کہ خان صاحب کو سزا ہوئی ہے. اس پہ ہمارے متی اللہ جان نے بھی ایک بڑا دھانسو قسم کا کیا ہے، ویلاگ بھی کیا. لیکن اصل کہانی تو آپ کے پاس تھی. وہ کیا کہانی ہے، ذرا فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ بتائیں نا. وہ کیا فاش غلطی ان سے ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک چارج لگ گیا تھا؟ جی یہ آج سے تقریباً 20-21 سال پرانی بات ہے. یہ آئی تھنک کہ 2004 کی بات ہے. میں 2004 کے شروع کی ہوگی، آئی تھنک، ہاں 4 کے شروع کی بات ہے. میں میں پنڈی میں کرائم رپورٹنگ کر رہا تھا ایک روزنامے کے لیے. تو میرے ساتھ میرے فوٹوگرافر تھے الفت شاہ. ہم گنج منڈی تھانے انٹر ہوئے، اور ہم نے کسی صاحب سے ملنا تھا. ان کا پتہ کیا، وہ نہیں تھے. تو جو رپورٹنگ روم ہے اس کے سامنے پیچھے ان کی حوالات ہے. تو میں اندر پتہ کرنے کے لیے جب جا رہا تھا تو میں نے ویسے ہی حوالات کے اندر جھانکا. تو اعزاز کافی اونچی چھت تھی حوالات کی، اور نیچے نا ایک شکستہ سی دری تھی، اور اس کے اوپر نا ایک دبلا پتلا سا شخص لیٹا ہوا تھا جس کی ایک ٹانگ یوں کھڑی تھی، بینڈ ہوئی بھی تھی، اور ایک ہاتھ یوں تھا. اور بڑا ہی ان کا جو پوسچر تھا نا، مطلب ایک ٹانگ سیدھی تھی، ایک بینڈ ہوئی بھی تھی، اور ایک ہاتھ یوں تھا. تو اس پوسچر سے ہی لگ رہا تھا کہ بڑا ہی کوئی جو ہے نا کمزور اور نحیف سا بندہ ہے. تو میں نا متوجہ ہو گیا. میں جب ان کی طرف گیا تو میرے قدموں کی چاپ سن کے جب انہوں نے چہرہ میری طرف کیا تو آپ بلیو نہیں کریں گے کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. میں نے دیکھا کہ اس وقت بھی ان کی عمر کم از کم 75 سال سے زیادہ ہوگی. حبیب وہاب الخیری صاحب، معروف قانون دان، جو ساری زندگی انسانی حقوق کی لڑائیاں لڑتے رہے ہیں عدالتوں کے اندر، انسانی حقوق کے مقدمے. میں نے دیکھا تو حبیب وہاب الخیری صاحب، میں تو چونک گیا کہ یہ ادھر کس طرح، اور حوالات کے فرش کے اوپر لیٹے ہوئے اتنے رسپیکٹڈ آدمی. میں نے ایک دم الفت شاہ کو کہا کہ جلدی سے آیا تصویر. انہوں نے نا آنکھ بچا کے، کیونکہ تھانے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ تصویر بنانا اور اس سے رولا بھی پڑتا ہے، اور اس وقت یہ موبائل والے کیمرے نہیں تھے، وہ بڑے کیمرے، دوسرا کیمرہ تھا جس کی پوری ایک تو آواز پوری گونجتی تھی، اور پھر فلیش وغیرہ بھی. تو انہوں نے فٹافٹ نا 2-3 تصویریں بنائیں، اور احتیاطاً انہوں نے وہ فلم بھی نکال کے آگے پیچھے کر دی، اور دوسری تاکہ اگر کوئی ہمیں دیکھ لے اور کہے کہ فلم نکالو تو اچھا. ہم نے وہ تصویریں بنائی، بڑا ہمیں کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن ان کی آواز ہمارے تک نہیں آ رہی تھی. تو اب آپ ان کے پاس نہیں گئے؟ جی ہم سلاخوں کے پاس تو تھے، لیکن وہ کیونکہ کمرے کے وسط میں تھے، پنکھا بھی لگا ہوا تھا، اور ہلکا چرچراہٹ تھی اس کی، تو ان کی آواز نہیں آ رہی تھی. پتہ نہیں انہوں نے کچھ کھایا پیا ہوا بھی تھا، نہیں تھا، کیا حالات تھے. یہ راولپنڈی کا تھا نا، گنج منڈی تھا. ٹھیک ہے. اب اچھا ہم نے کیونکہ وہ ان کی تصویر ہمارے لیے ایک بڑا وہ تھی، تو ہم نے جب کوشش کی کہ ان سے بات چیت نہیں ہو پا رہی تو ہم نے وہاں سے نکلنے میں عافیت جانی. تو اس سے پہلے کہ پولیس آئے اور ہمارے سے فلم چھین لے تو ہم نے اچھا میں واپس آیا. ہمارے اللہ جنت میں جگہ دے رسالت عباس صاحب ہمارے بیورو چیف تھے. میں نے انہیں جب وہ تصویر صاف کرا کے دکھائی تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تھانے میں پڑے ہوئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یار فٹافٹ ان کے اوپر سٹوری لکھیں، اور یہ تو اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے لا نوئنگ اور قانون دان، سپریم کورٹ کے وکیل. اور تو خیر میں نے ان کی نا جو تصویر کے نیچے کیپشن لکھا کہ تمام عمر انسانی حقوق کی جدوجہد کرنے والے معروف قانون دان حبیب وہاب الخیری تھانہ گنج منڈی کے حوالات میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں. اوپر ان کی تصویر تھی اعزاز. ساتھ پھر میں نے وہ سٹوری دی. جب میں نے تھانے بعد میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ شیخ رشید صاحب اور ان کا کلیش رہتا تھا. تو شیخ صاحب نے مشرف دور ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، جنرل مشرف کا دور ہے، کاف لیگ کی حکومت ہے، فیڈرل منسٹر ہیں شیخ رشید. انہوں نے ایک ضیاء الحق کے زمانے کے ایک مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈالی ہے. اور یہ جو ہے نا رانا ناصر جاوید رانا، ٹھیک ہے، شیخ رشید تو وزیر اطلاعات تھے نا ایٹ دیٹ ٹائم، وزیر تھے، لیکن پنڈی پولیس اور سارا اثر رسوخ تو تھا. فیڈرل منسٹر تھے، پاورفل، مشرف صاحب کے کلوز دوستوں میں بھی آتے تھے. تو ہمیں پولیس سے یہ پتہ چلا کہ ضیاء زمانے کے کسی مقدمے میں ان کے اوپر
گرفتاری ڈال کے اور انہیں جو ہے اریسٹ کیا گیا, اور ایون ناصر جاوید رانا نے انہیں دیکھے بغیر انہیں پیش نہیں کیا گیا اور ان کا فزیکل ریمانڈ دے دیا. اچھا, اسی جج نے؟ تو وہ یہی بندہ ناصر جاوید رانا جو ہے اس نے ریمانڈ دے دیا, اور وہ فزیکل کسٹڈی میں تھانے میں پڑے ہوئے ہیں جو ہم نے دیکھے, ٹھیک, اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اور ظاہر ہے اتنے بڑے قانون دان آئے دن سپریم کورٹ پیش ہوتے تھے, اور اس وقت چیف جسٹس تھے ارشاد حسن خان جی. اور اعزاز اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ انسانی حقوق کی پٹیشنز لے کے جاتے تھے, وہ مشہور ہی انسانی حقوق کی پٹیشنز کے لیے تھے, اور خود ان کا یہ حال. اچھا, اگلے دن میرے اخبار نے اس کو بڑا فلیش کیا. جب فلیش ہوا تو چیف جسٹس پاکستان نے نوٹس لے لیا, اور کیونکہ وہ پنجاب کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں آتے تھے تو فیڈرل سے انہیں وہ ڈائریکٹ, لیکن انہوں نے فوراً انہوں نے کہا جی کہ ایک تو یہ کہ ان کو ابھی باب الخیری جو ہیں ان کو فوراً ریلیز کیا جائے ضمانت کے اوپر. اتنا سینئر قانون دان, اس نے کہاں جانا ہے بھاگ کے, اور اس کو جو ہے یہ جو جج صاحب جب تک رپورٹ منگوائی تو اس میں چیزیں آ گئیں, تو اس پہ عدالت نے کہا کہ ایک تو امیڈیٹلی ان کو ریلیز کیا جائے. اس وقت ان کے بارے میں لکھا گیا ناصر جاوید رانا کے بارے میں کہ یہ بندہ مس فٹ ہے جوڈیشل آفیسر ہونے کے لیے. یار ویسے مجھے یہ بات بتائیں, یہ آپ نے خبر تو دے دی, یہ پی ٹی آئی کو پہلے یہ بات نہیں یاد آئی؟ نہیں, میں ابھی اعزاز ادھر تک آتا ہوں. پی ٹی آئی پہ ابھی اس میں بڑے ٹوسٹ آئیں گے. اچھا, ناصر جاوید رانا ہاٹ واٹرز میں آگے, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لکھ دے کہ آپ مس فٹ ہیں تو اس کا دوسرا مطلب آپ گھر جائیں گے. پنجاب میں ہوتے تھے افتخار حسین چودھری صاحب چیف جسٹس, جی فواد چودھری کے چچا. یہ ناصر جاوید رانا فواد چودھری صاحب کے پاس پہنچ گئے, ٹھیک, اور ان سے کہا کہ میری سفارش کریں, اور کوئی بقول شخص سے انہوں نے جو دینا دلانا کوئی کیا, فواد چودھری صاحب نے انہیں مکھن میں سے بال کی طرح اپنے چچا سے نکلوا دی. فواد چودھری نے. اور یہ بات حامد جو ہے نا, حامد خان ایڈوکیٹ, انہوں نے بھی یہ بات جو ہے اپنی کتاب میں لکھی ہے. مطلب انہوں نے اپنی کتاب میں نام لیے بغیر نہیں, انہوں نے نام لکھا ہے اور واقعہ نہیں لکھا, لیکن انہوں نے لکھا کہ وہ اس طرح انکل سے ریلیف دلواتے تھے. ٹھیک ہے, بہرحال آگے ابھی سٹوری جاری ہے. 2019 میں جب فواد چودھری فیڈرل منسٹر تھے, بقول شخص سے ناصر جاوید رانا صاحب نے انہیں کہا جی کہ میں لاہور میں, یہ ادھر لاہور میں اس وقت پوائنٹ تھے 2019 میں, تو ان کو ایک مرتبہ پھر جو اسلام آباد لائے وہ فواد چودھری لے کے آئے. ٹھیک ہے, اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں. خیر یہ تو نہیں پتا ہوتا کہ کل یہ کیا فیصلہ دیں گے, یا ان کے پاس عمران خان کا کیس آ جائے گا, یا میں ذاتی طور پہ چونکہ آپ نے یہ بات کہی ہے, جی, جج صاحب سے بھی میری ریکویسٹ ہے, اور فواد چودھری صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے, اور شیخ رشید صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے, اگر انہیں آپ کی معلومات پہ کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ ضرور تو پلیز ہمیں اپنا موقف دیں. جی بتائیں. اور جج صاحب جو ہے نا, جج صاحب موقف بھی دیں, اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ حبیب باب الخیری صاحب کا فزیکل ریمانڈ اس عمر میں انہوں نے کس گراؤنڈ پہ دیا تھا. تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں اگر وہ بٹ یہ ایک تاریخی ایک تھی اعزاز ہماری اس سٹوری کے ساتھ جڑی ہوئی بات چیت, تو یہ میں نے کہا آپ نے تو یار کمال کر دیا ہے. لیکن دیکھیں جو جرنلسٹ ہے کسی بھی زمانے میں کوئی کام کرتا ہے وہ اسے وہ سامنے آتا ہے. اچھا ویسے آپ کو یاد ہو میاں غفار ہمارے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے, انہوں نے ہمارے بڑے بڑے رجسٹر بنائے ہوئے تھے کہ اپنی خبریں نہ چپکایا کریں. یاد ہے آپ کے پاس بھی ایک رجسٹر تھا؟ جی وہ پیسٹ, ایک میرے پاس بھی رجسٹر تھا, وہ میں نے رکھا ہوا ہے, میرے پاس ابھی بھی ہے وہ رجسٹر. میرے پاس بھی وہ رجسٹر پڑے ہیں, اور مجھے گھر سے بڑی باتیں سننی پڑتی ہے کہ ردی پھینکو. میں کہتا ہوں میری خبریں لیکن وہ ہم پوری خبریں لگا بھی نہیں سکتے تھے اس پہ, کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا, کچھ خبریں لگی ہوتی تھیں. اچھا اینی ہاؤ ویری ویری انٹرسٹنگ. تو اعزاز یہ تو انٹرسٹنگ ہو گیا, چلیں ہمارے پاس تھا. اب آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ جو معاملہ آپ ذکر کر رہے تھے اس سے پہلے انسانی سمگلنگ والا, نہیں انسانی سمگلنگ سے پہلے یار شادی پہ چلتے ہیں. ہاں وہ شادی والی بھی بڑی والی چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کے صاحبزادے کی شادی تھی. رافیل ان کے بیٹے کا نام ہے, ان کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے 12 جنوری کو ٹوپی رکھ میں. ٹوپی رکھ پنڈی کا بڑا شادی حال ہے جی, ایک بڑا یہاں پہ تقریبات وغیرہ ہوتی ہیں, زیادہ تر فوجی افسران ہی ہوتے ہیں اس میں. میرے خیال میں ٹینس بھی ہے, کلب ہے بیسیکلی, تو ٹینس کورٹس بھی ہیں, شاید وہ گولف کا بھی بڑا ہے, لیکن وہاں پہ تقریبات ہوتی ہیں. تو بڑی ایکٹیویٹی تھی جی 12 جنوری کو, جو کہ مین ہمارے اسلام آباد کے جہاں پر جو ایکٹیویٹی ہوتی ہیں ان سے ہٹ کے تھی. جو یہ شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں, سماجی روابط, ان سے پتہ لگتا ہے کون کہاں پہ کنیکٹڈ ہے کیسے. اچھا جو شمشاد شاہر صاحب ہیں, ان کا ایک بڑا خاص بیک گراؤنڈ ہے. ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ چکوال سے, ان کا دوسرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 76 لانگ کورس سے, ان کا تیسرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کے بڑے دوست اور بڑے خیرخواہ رہے ہیں.
بلکہ فیض حمید صاحب جب ریزائن کر گئے تھے تو وہ شمشاد ساحر صاحب کے پاس آیا کرتے تھے. بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو 111B جو گھر ہے فیض حمید صاحب کا وہ دلوانے میں شمشاد صاحب کا نام لیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم تو شمشاد ساحر صاحب کو نہیں پتا تھا نا کہ فیض حمید صاحب بعد میں ریٹائر ہوں گے اور پھر کیا ہوگا. لیکن اعزاز ایک بات یہ بھی تھی نا کہ جب آرمی چیف کی دوڑ میں نام آتے تھے تو گمان یہی کیا جاتا تھا کہ جنرل فیض حمید کا زیادہ مقابلہ جو ہوگا وہ جنرل ساحر شمشاد کے ساتھ ہوگا کہ یہ بڑے ہردل عزیز تھے اور بڑے فوج کے اندر. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب فیض حمید صاحب کا تو کلیئر ہو گیا تھا نا کہ یہ تو آرمی چیف نہیں بنیں گے تھے, تو جنرل باجوہ ایک وقت تک شمشاد ساحر کی حمایت کرتے رہے کہ یہ انہیں آرمی چیف لگا لیں, اگر اور نہیں کسی کو لگاتے. پھر ہوا یہ کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ آرمی چیف سے ملے تھے باجوہ صاحب سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ سر مجھے بھی سپورٹ کریں. پھر باجوہ صاحب نے سپورٹ کیا تھا عاصم منیر کو بھی. نہیں لیکن بعد میں تو اعزاز وہ ان کو کر رہے تھے نا, جنرل دوسرے جو تھے میرے ذہن میں بھی نام نہیں آ رہا, ایک اور جو تیسرے تھے. اچھا اینی ہاؤ, لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ اس سے نیچے بہت کچھ ہوتا رہا ہے. میں آپ کو باٹل نیک کی بات بتا رہا ہوں کہ جو اینڈ پہ ہوا. کمنگ بیک ٹو دا شادی, یہ بات کہیں اور چلی جاتی. تو شادی میں کون کون آیا تھا؟ شادی میں 2 وفاقی وزراء اور کچھ MNAs تھے. وفاقی وزراء کون سے تھے؟ ایک تو اسحاق ڈار وہاں پر آئے تھے, ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. اسحاق ڈار کے ساتھ ساتھ احسن اقبال تھے وہاں پر. پنڈی کے جو حنیف عباسی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس طرح کی جگہوں پہ بڑے چلے جاتے ہیں. حنیف عباسی تھے جو وہاں پر اہم اور شخصیات آئیں. ان میں جو سب سے اہم نام پتہ ہے کس کا ہے؟ وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا. میں آپ کو پورا ایک بیک گراؤنڈ دیا ہے نا. تو عاصم منیر جو آرمی چیف ہے وہاں پر رہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق سب سے زیادہ رہے. تقریباً کہتے ہیں کہ 1.5 پونے 2 گھنٹے وہاں پر رہے. پھر انہوں نے الگ کھانا بھی وہاں پر کچھ خاص لوگوں کے لیے کیا ہوا تھا. پھر کافی وہاں پر ایکٹیویٹی. لیکن کچھ لوگ تھے جو شادی میں نہیں تھے. پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ شادی میں نہیں دیکھا گیا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ پیپلز پارٹی والے, آپ کو پتہ ہے فیصل نصیر جو ہیں DGC, ان کے بیٹے کی شادی میں خود بلاول چلے گئے تھے اور بھی بہت سارے لوگ چلے گئے تھے. تو بلاول جیسی شخصیت کا وہاں پر جانا, دیٹ واز یہ آبزرو کیا گیا تھا کہ بلاول مطلب ایک ریلیٹیولی اگر کمپیئر کریں تو بلاول تو سینئر ہے, فیصل نصیر جو ہیں وہ ان مینی ویز جونیئر ہیں. ہاں لیکن اعزاز یہ ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کا جب آپ کسی عہدے پہ آتے ہیں تو ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے. جیسے DGC بہت سارے معاملات پہ سیاستدانوں کو ڈائریکٹلی انفارم کرتے ہیں تو رابطہ ہوتا ہے. جی ہاں. یا DGISI کا, یا اب چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف ہمارے یہاں گو کے کہنے کو تو تینوں فورسز کے ہیڈ ہیں, لیکن ٹیکنیکلی وہ جو ہے طاقت کا محور کہیں اور ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ نا ہمارے یہاں چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف جو ہیں سماجی طور پہ بھی کوئی زیادہ ایکٹیو نہیں گھلتے ملتے نہیں ہیں. آرمی چیف بھی سماجی طور پہ کتنا سارا آرمی چیف کو نارملی بڑی سیاسی شادیوں میں جانا پڑ جاتا ہے, عموماً انوائٹیڈ ہوتے ہیں, حکومت اور اپوزیشن بلائے تو ان کو ایک سمبولک انٹری دینی پڑتی ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے نا. دیکھیں آرمی چیف, وزیر اعظم, اپوزیشن لیڈر کئی کمیٹیوں کے ممبر ہوتے ہیں. جی ہاں. تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے. DGISI. لیکن یہ شمشاد صاحب کے بیٹے کی جو شادی ہے یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ دیکھیں شمشاد صاحب پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھے آرمی چیف کے. اچھا, وچ از اے ویری گڈ تھنگ کہ عاصم منیر ان کے ساتھ مل رہے ہیں, یعنی کہ ایک میسج جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے بائی گانز آر بائی گانز, ناؤ دیر از اے ورکنگ ریلیشن شپ. ٹھیک ہے. تو ورنہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف کی اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی کمیٹی کی بات چیت بھی نہیں ہوتی تھی. نہیں سر, باس ہیں اگر دیکھا جائے تو, ٹیکنیکلی دیکھا جائے تینوں سروسز چیف کے باس جو ہیں چیئرمین, ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ان سب کے باس تو وزیر اعظم ہے, ان سب کے باس جو ہیں سیکرٹری دفاع بھی ہوتے ہیں اور لیکن دفاع بھی ہوتے ہیں. ٹیکنیکل کچھ ہے ڈی جورے اور ڈیفیکٹو میں فرق ہے. لیکن ود ان دی فورسز آپ دیکھ لیں نا کہ آرمی نے منع کر دیا تھا نا, باقی فورسز میں سے بھی پہلے آتے تھے چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف. دیٹ از اے پرابلم ویسے بائی دا وے کہ نیوی سے نہیں آ رہا, ایئر فورس سے نہیں آ رہا. دیٹ از اے پرابلم. آئی بلیو کہ کسی ٹائم شاید یہ سمجھ آئے کہ باقی فورسز کو بھی آپ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا. ایک اہم جو بات ہے نا اعزاز, ایک لائن میں کہوں گا, 2 مئی کی جو ہوا تھا نا واقعہ, امریکہ آیا تھا 2 مئی 2011 اسامہ آپریشن جو ہوا تھا, اس کے بعد جو ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ تھی اس میں یہ بڑا واضح کہا گیا تھا ریکمنڈیشن میں کہ آپ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کو اس کا ریئل رول دیں, کہ فورسز ایک دوسرے کی بات نہیں مانیں گی. میں ایئر چیف ہوں, آپ نیوی کے ہیں, کوئی ایئر, تو وہ ہم ایک دوسرے کو کہیں گے آپ تو ہمارے باس نہیں ہیں. تو چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف جو ہے دنیا بھر میں اسی کا رول ہوتا ہے, جس طرح سینٹرل کمانڈ کا چیف ہوتا ہے,
امریکہ میں تو ساری فورسز اس کی بات مانتی ہیں اور ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا آپ ایٹمی نہیں وہاں پہ بھی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہوتا ہے, سینٹرل کمانڈ از اے ڈفرنٹ تھنگ. ٹھیک ہے, لیکن وہ وہاں پہ آرمی چیف نہیں ہوتا سب کچھ. جی وہاں پہ وہ سینٹرلی تینوں فورسز کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ بھی جوائنٹ چیف کا اسٹاف ہے. ہم کیونکہ ایٹمی طاقت ہیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ مستقبل میں آپ کو کوئی ارجنٹ واقعہ لینے پڑے اسٹیپس تو آپ کو چین آف کمانڈ کا وہ ایک سسٹم ہوگا. آپ فوجی طاقت ہیں یا ایٹمی طاقت ہے؟ چلیے چھوڑیے, چلیں جی. وش جو دونوں فیملیز ہیں ان کو وش دیم گڈ لک, اور جو کپل ہے اس کو بھی گڈ لک. تو ایک انٹرسٹنگ تھی 76 لانگ کورس کے کافی آفسرز تھے, اور 76 لانگ کورس بڑا اہم ہے, کسی دن الگ سے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو چلیں, تو وزیر اعظم نہیں گئے شادی میں؟ یار ویسے سنا ہے کہ وزیر اعظم آئے تھے لیکن کسی نے دیکھا نہیں ہے, اگر آئے بھی تھے تو فی الحال میں خاموشی سے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو کوئی سیاسی اکٹھ میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی, ورنہ سب نے آ جانا تھا جس کو بھی بلاتے, نہ تو نہیں کرنی تھی. بالکل ٹھیک بات ہے. اگر سیاسی اکٹھ ہوتا تو پھر آپ نے اور میں نے بیٹھ کے بات کر دیکھیں جی یہ تو سیاست میں ملوث ہے, تو یہ سرکاری لوگ ہی ہیں. اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو, انہوں نے, اور بلاتے تب بھی اتنا شادی میں بلانا تو کوئی ایسی بات نہیں. تو اچھا اعزاز, اب آ جاتے ہیں اگلی سٹوری پہ. وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ پہلی بار کسی انسانی اسمگلر خاتون کا آپ ذکر کر رہے تھے. جی آصف, میں کوئکلی یہ بات کروں گا. میں نے اگلے دن یہ جیو پہ بھی سٹوری دی, دی نیوز میں لکھی, جنگ میں بھی ہوئی. میں کوئکلی بات بتاؤں کہ انسانی اسمگلنگ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی انسانی اسمگلروں نے ایک نیا روٹ متعارف کروایا ہے. پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ یہ یو اے ای لوگوں کو لے کے جاتے تھے, یو اے ای سے آگے مصر یا لیبیا لے کے جاتے تھے, اور وہاں سے بوٹ پہ بٹھا کے فرانس یا اٹلی یا دیگر جو یورپین ممالک, زیادہ تر گریک جو ہے وہاں پر پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. اب سختیاں ہو گئی ہیں. یو اے ای نے پاکستان کے ویزے غیر اعلانیہ طور پہ بعض جگہوں کے بند کیے ہوئے ہیں, پیٹرن ایئرپورٹس پہ یورپ نے بند کیے ہوئے ہیں, یورپ نے بھی بند کیے, ایو نے اناؤنس ایک بین ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب اپوائنٹمنٹ ہی نہیں مل رہی. اچھا اب اگلا کام یہ ہوا کہ انہوں نے انسانی اسمگلرز نے ایک نیا روٹ متعارف کروا دیا ہے. اور نیا روٹ کیا ہے کہ اسلام آباد سے سینیگال کا ویزا لیتے ہیں, بڑی آسانی سے مل جاتا ہے. سینیگال جاتے ہیں, اگر آپ دیکھیں یہ تقریباً افریقہ بن جاتا ہے ادھر نا, پر جی یورپ کے سامنے والا. ٹھیک ہے, اب سینیگال میں جاتے ہیں, سینیگال سے ان لوگوں کو اللیگلی موریتانیہ داخل کیا جاتا ہے. وہاں پہ بھی لوز بارڈرز ہیں. موریتانیہ سے یہ سمندر پہ بیٹھتے ہیں, اور سمندر سے بیٹھ کے یہ مراکش پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, یا وہاں پر اور جو وہاں سامنے تو آ جاتا ہے نا, آپ کے دو ملک آ جاتے ہیں, ایک اسپین آ جاتا ہے, اسپین, اور ایک اور آ جاتا ہے, اس کا کیا نام ہے, ابھی میرے آ جائے گا. دیکھیں دو ملک ہیں جن کے اندر یہ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ایک آئیڈیل ان کی لوکیشن ہوتی ہے کہ اسپین میں داخل ہو جائیں, کہ یورپ میں ہم شامل ہو جائیں گے. اگر اسپین نہ ہو تو یہ مراکش سے پھر ہم دوبارہ ٹرائی کریں اور اسپین میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی ہوتی ہے. تو اب یہ ہوا یہ ہے کہ یہ 2 جنوری کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں کشتی کے اندر تھے پاکستانی, ان سے جو اسمگلرز ہیں اور پیسے منگوانے کی کوشش کرتے رہے. وہاں پہ جھگڑا ہو گیا, پھر ان کو مار کے انہوں نے قتل کر کے پھینک دیا. جو لسٹ آئی ہے ابھی تک جو پاکستانی بچے ہیں وہ 21 افراد کی آئی ہے, 25 کی نہیں آئی. 25 کی نہیں آئی, 21 افراد کی لسٹ آئی ہے جو بچ چکے ہیں پاکستانی. وہ وہاں پر پاکستان کی ہیڈ آف مشن ہے رابعہ قصوری صاحبہ, انہوں نے بڑی ایکٹیولی وہاں پر کام کیا. 2 بندے نعمان صاحب اور ایک اور صاحب, ان کو وہاں پر بھیج دیا, فرسٹ سیکٹری ہیں. وہ رباط جو ہے مراکش کا دارالحکومت, اس سے کافی فاصلے پہ بائی ایئر گئے یہ فرسٹ سیکٹری نعمان اور ان کے ساتھی, انہوں نے وہاں پر اکٹھے کیا. ابھی ایک کمیٹی جو ہے وہ بھی وہاں پر پہنچی ہوئی ہے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں. یہ منیر مارت ہیں FIA کے, یہ ساجد کیانی ہے IB کے, یہ سارے لوگ بھی وہاں پر اسی سلسلے میں انکوائری میں پہنچے ہوئے. لیکن اہم بات کیا ہے, میرے خیال ہے زیادہ اچھی انکوائری وہ لوگ کرتے جو گراؤنڈ کے اوپر ہیں. گراؤنڈ کے اوپر جو اصل انکوائری کر رہے ہیں وہ FIA گجرانوالہ کے لوگ کر رہے ہیں, اور پھر FIA گجرات کے لوگ کر رہے ہیں. FIA گجرانوالہ اور FIA گجرات کے لوگوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا بھی ہے. اب اس میں کیا ہوا ہے کہ ایک خاتون, جوڑا گاؤں ہے گجرات کے نواں میں, فاطمہ بی بی اس خاتون کا نام ہے, اس کو انہوں نے پکڑا اور ابھی وہ جوڈیشل کر دی گئی ہے. اس خاتون کے آصف 3 بچے ہیں, ایک کا نام ہے خاور, ایک کا نام ہے حسن, اور ایک کا نام ہے فرحان. یہ تینوں بچے جو ہیں آصف دے آر allegedly involved in human smuggling, اور انہوں نے یہ ان ابتدائی لوگوں میں ہے جنہوں نے روٹ یہ متعارف کروایا ہے, نیا روٹ جو متعارف کروایا ہے. حسن اٹلی میں ہوتا ہے, خاور وہ بچہ ہے اس خاتون کا جو اپریل
24 میں پچھلے سال ایک اسی طرح کا گروپ لے کے گیا تھا سینیگال, اس سے پہلے بھی یہ جا چکے ہیں. اور پھر ابھی مئی میں جولائی میں کے مہینے میں وہ دوبارہ آیا اور لوگوں کو لے کے گیا. انہوں نے کافی رقم وغیرہ حاصل کی تھی. آصف, جب ان کے گھر پہ ایف آئی اے کے لوگوں نے چھاپا مارا تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ جو خاتون تھی, ظاہر ہے وہ تو ایک اراؤنڈ 60 ایئرز ایج ہے اس خاتون کی, وہ پڑوس میں چھپی ہوئی تھی. اور یہ گاؤں میں بڑی ایک امبیرسمنٹ بھی تو ہوتی ہے. تو پڑوس سے انہوں نے ایف آئی اے والوں نے اسے پکڑا, اس کا موبائل وغیرہ پکڑا. انہوں نے جو رقم حاصل کی تھی لوگوں کو باہر بھیجنے کے نام پر جو پیسے لیے تھے, اس رقم سے آصف ایک نئی گاڑی, ہونڈا گاڑی بھی لی ہوئی تھی, وہ بھی انہوں نے برآمد وغیرہ کر لی ہے. تو ایف آئی اے کے اندر بھی ایک پرچ ہوئی تھی, 38 لوگوں کو نکالا گیا. لیکن آصف آپ کو پتہ ہے جو بڑی مچھلیاں تھیں اور اس میں وہی نام آتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے, اور محسن نقوی صاحب کے ایک یونیورسٹی فیلو کا نام بھی آتا ہے کہ وہ ابھی تک وہاں پر کام کر رہے ہیں. کسی کو ٹس سے مس کرنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہی از مور پاورفل دین ڈی جی ایف آئی اے, مور پاورفل دین سیکرٹری انٹیریئر. نو بڈی کین آسک ہم, دیٹس اٹ. اور ہم بے شک یہاں بات کرتے بھی رہیں, وزیر اعظم چاہے کہتے بھی رہیں کہ انہیں ہٹائیں, انہیں نہیں ہٹایا جائے گا کیونکہ طاقتور لوگوں کے کلاس فیلو ہیں. جی اعزاز ایک اور بڑا غلط کام کر رہی ہے امیگریشن. اور اگین ہم جو بات کر رہے ہیں نا, اگر اس پہ کسی کو کوئی اعتراض ہے, محسن نقوی صاحب کو, یہ ڈائریکٹر جو سرفراز صاحب ہیں ان کو پلیز ہمیں اپنا موقف دیں. ہمیں کوئی چونکہ ہمارا مقصد تو ہی نہیں ہے, ہم آبجیکٹیولی ایک بات کریں کہ زیادتی ہو رہی ہے. اچھا اعزاز, ایک اور بھی معاملہ کریے امیگریشن. کیا ہے دیکھیں, ایک طرف یہ کشتی الٹنے کا واقعہ ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ یہاں سے لوگوں کو باہر لے کے جاتے ہیں نا, ان کا امیگریشن کے ساتھ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ معاملہ فکس ہوتا ہے تو یہ لوگ جا سکتے ہیں. لیکن وہ ٹاپ لیول پہ ہوتا ہے نا, ڈائریکٹر لیول پہ ہوتا ہے. نہیں, وہ نیچے تک انسٹرکشنز آئی ہوتی ہیں نا. نہیں آصف, میں وہی کہہ رہا ہوں, جو ٹاپ لیول ہے نا, ڈائریکٹر لیول, وہ نیچے جونیئر افسروں کو انسٹرکٹ کرتا ہے. ورنہ جونیئر افسر کی کوئی جرت ہے کہ اس پیٹرن میں اتنے لوگوں کو گزار دے؟ جی اعزاز, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, نیچے کے لیول پہ نہیں پاسبل ہوتا. لیکن اب کیا ہوا کہ جی اب ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت جو ہمارا جینون بندہ تھا, جو جینون لیبر کا ورک ویزا لے کے جو لوگ جا رہے ہیں, پروٹیکٹر لے کے جا رہے ہیں. اور پروٹیکٹر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس میں دونوں ملکوں کے اندر ڈاکومنٹس ویریفائی ہونے کے بعد جاری کیا جاتا ہے. امیگریشن آف جو بیورو ہے آپ کا, بیورو آف امیگریشن, وہ جاری کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہوا یہ کہ اب کیا ہوا ہے جی کہ اب جو ہمارے لوگ ہیں جو باہر جا رہے ہیں ان کو امیگریشن بلا وجہ آف لوڈ کری جا رہی ہے, اور صرف 2 ہفتے میں, اور پیسے بنا رہے ہیں یار. جی, اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ آج اگر ان کو انہوں نے کیا ہے آف لوڈ کیا ہے تو اگلے دن ان کو دوبارہ چڑھا دی ہے. کس بات پہ چڑھا دی ہے؟ کہتے ہیں لوگوں کا کلیم ہے کہ چمک دکھا کے چڑھا دی ہے. یہاں پہ پریس کانفرنس بھی کی جو ہمارے لوگوں کو باہر قانونی طور پہ بھیجنے والی تنظیم ہے, ان کے فہیم صاحب نے, انہوں نے کہا جی کہ یہی تو لوگ باہر جا کے ریمیٹنس بھیجتے ہیں اور پاکستان چلتا ہے, تو امیگریشن والا تو چلتے بندے کو دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ لیگل ہے انلیگل. تو صرف اور صرف لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے, صرف اور صرف لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ کی یہ ڈاکومنٹ صحیح نہیں ہے, آپ کو آف لوڈ کر رہے ہیں. تو ان کا لاکھوں روپے کا ٹکٹ بھی ضائع ہو جاتا ہے, اور وہ بیچارے دھکے کھا کے دوبارہ جو ہے وہ لے کے آتے ہیں ڈاکومنٹس, اور کوئی چمک دکھاتا ہے اور کیسے, اور ان کو جانے دیتے ہیں. تو جو فہیم صاحب جو اس تنظیم کے چیئرمین ہیں, جو ہمارے اوورسیز جو امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں, انہوں نے مطالبہ کیا وزیر اعظم سے بھی, SIFC سے بھی, کہ جناب اس معاملے کو فوری طور پہ دیکھیں. یہ جو جینون لیبر ہے اس کو امیگریشن اب اپنی دیہڑی کے چکر میں اب ان کو جو ہے ذلیل کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے, DGFIA کو بھی اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ. تو اعزاز اب آتے ہیں لاسٹ اور بڑی سٹوری کی طرف, جو آپ نے بتایا کہ ولاگرز جو ہیں ان کے اوپر جو ایک ایکشن کر رہا ہے FBR. آصف, آپ نے خبر دی تھی یہاں پر, آپ نے بتایا تھا کہ FBR کے ریڈار کے اوپر ہیں. شروع میں ابصار عالم صاحب نے بھی کوئی بات کی تھی, بڑے انہوں نے تو صرف یہ بتایا تھا کہ جو 1 ماہ کی انہوں نے انکم بتائی تھی کچھ ولاگرز کی, لیکن آپ نے بتایا تھا کہ FBR کے ریڈار کے اوپر ہیں, ریڈار پہ ہیں, اور ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر ان کے جو ہے بڑا کوئکلی ان کی چیزیں چیک ہو رہی تھی, ایسٹس چیک. وہی بات ہو گئی نا آصف. معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جنہوں نے فیک نیوز پھیلائی ہے, جھوٹی خبریں دی ہیں, پراپیگنڈا کی ہے, ان کے خلاف کارروائی کریں. انہوں نے جینوئن جرنلسٹ کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے. FBR کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں لاہور کے,
انہوں نے عبید الرحمان صاحب، میں نے ان سے ویسے رابطہ بھی کیا، اگر ان کا کوئی موقف ہے تو ضرور بتائیں. انہوں نے ہمارے جو بلال غوری ہیں، بڑے ذمہ دار جرنلسٹ ہیں، کالم نگار ہیں، اور یوٹیوب پہ ان کا جو پروگرام ہے وہ بڑا دیکھا جاتا ہے، ترازو پروگرام ہے ان کا، بڑا ریسرچ ورک کرتے ہیں، بڑا ریسرچ ورک کرتے ہیں اور پوری ذمہ داری سے. سینئر اور ذمہ دار. اچھا، الزام کیا لگا ہے؟ الزام یہ لگا کہ جی آپ کے جو ٹیکس، وہ 2014 سے ٹیکس دے رہے ہیں کہ جی آپ کا ٹیکس ٹھیک نہیں ہے، اور آپ نے ساتھ ہی اس کے اکاؤنٹ سے بینکوں سے پیسے نکال لیے. اب دیکھیں کتنا ظلم کی بات ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کروں، میرے خیال میں بلال غوری کی بات سن لیتے ہیں. سنائیں جی بلال غوری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. میں 2014 سے انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کر رہا ہوں، اور گزشتہ برس یعنی 2023 میں میری جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے وہ لیٹ سبمٹ ہوئی تھی، جس پہ اسے آڈٹ میں ڈال دیا گیا. اچھا، آڈٹ میں ڈالنا جو ہے وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن جو غیر معمولی کام ہوا، جو بالکل ان ایکسپیکٹڈ چیز جو ہے وہ ہوئی ہے میرے ساتھ، وہ یہ ہوئی کہ 7 جنوری کو مجھے سنے بغیر، مجھے وضاحت کا موقع دیے بغیر 7 جنوری 2025 کو مجھے 75,000 کی پینلٹی ڈال دی گئی. اور بات یہی ختم نہیں ہوتی. ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ یہ جو 7 جنوری کو مجھے پینلٹی ڈالی گئی، وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے، اسے چیلنج کرنے، یا وہ جو جرمانہ ہوا اسے ادائیگی کا موقع دیے بغیر ہی، جس دن یہ پینلٹی ڈالی گئی 7 جنوری کو، اسی دن میرے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ منجمد کر دیے گئے. اور پھر الٹیمیٹلی ان بینک اکاؤنٹس میں جتنی اماؤنٹ تھی، جتنے پیسے تھے، وہ بغیر کسی عدالتی احکامات کے ڈنڈے کے زور پہ جو ہے وہ میری متعلقہ جو برانچ ہے وہاں پہ جا کے وہ سارے پیسے جو ہیں وہ نکلوا لیے گئے. اور یہ جو سارا کام ہوا ہے، بظاہر تو سید عبید الرحمان صاحب ہیں، اسسٹنٹ یا ڈپٹی کمشنر ہیں RTO لاہور میں، تو بظاہر تو ان کی طرف سے، ان کے عملے کی طرف سے جو ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور مجھے قطعاً معلوم نہیں ہے کہ یہ کس کی خواہش اور فرمائش پہ کیا گیا ہے، لیکن یہ معمول کی کارروائی نہیں ہے. جو FBR میں ظاہر ہے ہم جرنلسٹ ہیں، ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو FBR کے لوگوں سے بھی، جن سے بھی بات ہوئی، تو سب لوگوں نے اس پہ حیرت کا اظہار کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ معمول کی کارروائی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی فرد کو سنے بغیر، اس کو وضاحت کا موقع دیے بغیر، جب تک اس کی جو ٹیکس ریٹرن ہے اس کی اسیسمنٹ نہ ہو جائے، کوئی آرڈر پاس نہیں ہو سکتا. اور اس طرح کا جو انتہائی قدم ہے وہ اسی وقت ہی اٹھایا جاتا ہے جب کوئی بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ انوالو ہو، یا طویل عرصہ گزر جائے اور جو بھی ٹیکس گزار ہے وہ کوئی جواب نہ دے رہا ہو، وہ کسی بات کو جو ہے وہ سیریسلی جو ہے وہ نہ لے رہا ہو، یعنی کوئی اور جو آپشن نہ رہ جائے، چارہ جوئی کا کوئی اور موقع جو ہے وہ نہ ہو، تو تب یہ قدم جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے. اور آپ کے ضمن میں، یعنی میرے ضمن میں جب میری بات ہوئی تو مجھے بتایا گیا کہ اس طرح کی کوئی قدم اٹھانے کی کوئی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. ویلکم بیک. تو آصف یہ دیکھیں، بلال غوری نے ایکسپلین کر دیا تفصیل سے، تو آئی بلیو کہ FBR کے لوگ اس کا نوٹس لیں گے اور اس کو فکس کریں گے، نہ کہ بلا وجہ ضد بنائیں. اور میرے خیال میں اس پہ FBR کے چیئرمین کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ اس طرح کے اگر آپ غیر قانونی کام کریں گے اور لوگوں کو غلط امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ پر انگلیاں اٹھیں گی اور آپ کے ادارے کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں ٹھیک کرنا چاہیے. بلال غوری صاحب ذمہ دار اور صحافی ہیں اور تحقیق کے بغیر بات نہیں کرتے. یہ میرے اور آپ کے کہنے کی بات ہے، ان کا کام دیکھ لیں. اور ان کو تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ واقعی کوئی وکٹمائزیشن ہی کرنا چاہ رہے ہیں، ٹیکس اکٹھا کرنا مقصد نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آصف آج کی یہی کہانی ہے. جی آج تو میرے خیال میں پروگرام آپ نے دیکھا. ناظرین، پروگرام کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا. اور ایک خاص بات، آپ نے لاسٹ شو میں کہا کہ ملک ریاض کا نام میوٹ کر دیا گیا. ہم نے اس بات کو بڑا نوٹ کیا. یہ ہمارے ٹیکنیکل سائٹ سے کسی کی طرف سے غلط فہمی سے ہوا ہے. ہم ملک ریاض کا نام بھی لیں گے اور اس کے بارے میں ایک ڈیڈیکیٹڈ سٹوری بھی بہت جلد کریں گے. پورا ایک پروگرام بھی کریں گے ان کے اوپر، فیکٹس کے اوپر کریں گے. مقصد کسی کی بھی توہین نہیں کرنا، بے شک ملک ریاض ہی ہو، لیکن لوگوں کو حقائق بتانا بہت ضروری ہے. تو آپ کے جو گلے ہیں وہ ہم نے نوٹ کیے. ہمیں دیکھتے رہیے گا. اگر کوئی معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ بھی ہمیں دے سکتے ہیں. مجھے اور آصف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.